Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am here for lecture number 32. Today's topic is agriculture sector problems and solutions. First of all, recap of the previous lecture. In previous lecture we have covered following points. Pakistan economic structure, primary sector. Pakistan economic structure, secondary sector. Pakistan economic services sector. Problems of industrial sector, controversial industrial strategy, shortage of capital, limited markets, lack of technical know-how, lack of infrastructure, lack of industrial research, unbalanced industrial structure, labor unrest, nationalization, lack of specialization, solutions of industrial problems, clear strategy for industrial sector, provision of industrial finance, provision of infrastructure, development of capital goods industry, industrial research, fiscal incentives, technical education and training, Pakistan economic review, and at the end we have thoroughly discussed the current situation of industrial sector of Pakistan. Today we are going to discuss Pakistan's agriculture sector, its problems and solutions. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इससे पहले इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये बात तय कर चुके हैं कि किसी भी मुल्क की मजबूती का, किसी भी मुल्क की कामयाबी का इन्हिसार उसकी माशी हालत के ऊपर होता है. किसी मुल्क की माशी हालत जितनी बेहतर होगी, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतना ही उस मुल्क के सियासी हालात, उस मुल्क के माशरती हालात, समाजी हालात और बाकी मुल्क की जो एनवायरनमेंट है, अमन है, सुकून है, उन सब का इन्हिसार मुल्क की माशी हालात के ऊपर होता है. पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालत है इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से, उसका हम पिछले लेक्चर में पूरी तरह से हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके मुमकिन सॉल्यूशंस क्या हैं, हल क्या हैं. क्योंकि जो भी मसला होता है, जब मसला आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद उसके हल के बारे में भी सोचा जा सकता है. तो इस पे हमने बड़ी तफसील के साथ अपने पिछले लेक्चर में गुफ्तगू की है. आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्ट्री क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान. एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इरिगेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो बाय अराउंड 4500 BC. अब ये देखिए कि ये जो खिता है, जो ये इलाके जो हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हैं जियोग्राफिकली, इन इलाकों में ज़राअत के जो यहाँ पे ज़राअत होती थी या इसके यहाँ पे जो ज़राअत के बारे में काम होता था या आपाशी थी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं. और हमें पता चलता है कि ज़राअत का शोबा इस खिते में हमेशा से बहुत ज़्यादा मकबूल रहा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ है, यहाँ के मौसमी हालात मुवाफ़िक हैं और इसके अलावा यहाँ के लोग जो हैं वो ज़राअत से दिलचस्पी रखते हैं. इसमें एक बात का और मैं इजाफ़ा करती चलूँ कि जो लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता होते हैं वो आदात के लिहाज से, नफ्सियात के लिहाज से भी अमन पसंद लोग होते हैं. तो यहाँ के जो लोकल नेटिव्स हैं, दे आर वेरी पीसफुल पीपल एंड पीस लविंग पीपल. The size and prosperity of the Indus Valley civilization grew as a result of this innovation, which eventually led to more planned settlements making use of drainage and sewers. Sophisticated irrigation and water storage system were developed by the Indus Valley civilization, including artificial reservoirs at Graner dated to 3000 BC. and an early canal irrigation system from circa 2600 BC. यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ मौजूद हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि इस इलाके में ना सिर्फ लोग ज़राअत के शोबे से वाक़फ़ियत रखते थे, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे, बल्कि इसके साथ साथ ज़राअत
کے زراعت کے جو طریقے تھے، جو زرعی طریقے تھے، وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے بہت جدید طریقوں سے واقفیت رکھتے تھے، جس میں کہ آپاشی کا نظام شامل ہے۔ آپاشی کے نظام کے لیے انہوں نے باقاعدہ نہریں بنائی ہوئی تھیں، اور اس کے لیے وہ پانی کو ذخیرہ کر لیتے تھے، اور ان موسموں میں جب کہ پانی وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوتا تھا، ان ذخائر کے ذریعے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطے میں زراعت جو ہے وہ ہمیشہ ایک مقبول پیشہ رہی ہے، اور زراعت جو ہے اس خطے کی ایک خاصیت ہے، ایک اسپیشلٹی ہے، اور اسی لیے آج تک بھی پاکستان میں زرعی اجناس کو اور زراعت کے شعبے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ Archaeological evidence of an animal drone plow dates back to 2500 BC in the Indus Valley Civilization. All agricultural affairs and activities in Pakistan are overseen and regulated by the Ministry of Agriculture. اسی طرح سے ہمیں جو آثار قدیمہ کے آثار ملتے ہیں، موہنجو دڑو اور ہڑپہ میں جو کھدائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو وہاں سے چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، ان اشیاء سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بیلوں کے ذریعے ہل چلانے کا جو پرانا ایک طریقہ کار تھا کھیتوں کو بنانے کا اور کھیتوں میں ہل چلانے کا، تو وہ جو طریقہ کار ہے وہ اس سے یہ لوگ واقف تھے، اور اس کے لیے بہت سارے، اگر آپ کسی عجائب گھر کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جیسے ٹیکسلا کا عجائب گھر ہے، تو اس میں اس دور کے بیل اور ہل کے ماڈلز جو ہیں وہ ہمیں ان کی یادگار کے طور پہ نظر آتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کہلاتا ہے، صدیوں پہلے سے ہی زراعت کا، زرعی شعبے کا مسکن رہا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں زیادہ تر زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں زراعت کا شعبہ جو ہے اس کے لیے اسپیشل ایک منسٹری ہے، ایک وزارت قائم کی گئی ہے، اور جو یہ منسٹری ہے وہ زرعی شعبے کو دیکھتی ہے، اور خاص طور پہ یہ صوبوں کی سطح پر بہت زیادہ فعال ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں اب کیا صورتحال ہے زراعت کے حساب سے اور زرعی شعبے کے حساب سے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ اکانومی آف ایوری اسٹیٹ ڈیپینڈز آن 3 sectors, that is agriculture, industry and commerce. These 3 are interrelated with each other, as the progress or revert of one sector affects the other 2. Pakistan is an agricultural state, thus agriculture gains are of much importance than any other sector. Importance of this sector is manifold, as it feeds people, provides raw material for industry, and is a base for the foreign trade. Here you can observe clearly that economy, if any country's economy is based on agriculture, then it is very important to look into the importance of economy and dependence of the people of that country. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی اگر آپ اکانومی کو لیں تو اس کے لیے تین شعبے ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں ایگریکلچر ہے، دوسرا شعبہ جو ہے انڈسٹری ہے، اور تیسرا شعبہ جو ہے وہ کامرس ہے۔ اب یہ تینوں جو شعبے ہیں یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے، کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ اکانومی آف پاکستان ہے، اکانومی آف پاکستان کے اندر ہم نے 2 جو میجر شعبے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے اپنے کورس کے لیے، ایک ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا انڈسٹریل سیکٹر۔ انڈسٹریل سیکٹر پہ ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، یعنی جو 3 شعبے ہیں ان میں سے 2 مین شعبوں پہ ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکانومی کی بیس میں یہ تینوں جو ہیں وہ یہ کتنے اہم ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شعبہ بھی متاثر ہوتا ہے، یا وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوتا، یا اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تینوں شعبے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل انڈسٹری ہے، if there is no produce from agriculture sector تو را مٹیریل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی۔ مثال کے طور پہ
شوگر کین ہے، اگر شوگر انڈسٹری ہے، اگر گنے کی پیداوار ہی نہیں ہوئی، جس کا تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے، اگر گنے کی پیداوار نہیں ہو رہی، اگر شوگر کین جو ہے وہ اس کی پیداوار کسی وجہ سے بھی متاثر ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی یا بیماری فصل میں پڑ گئی یا کوئی حالات موافق نہیں تھے، کوئی بھی وجہ اگر بنی اور گنے کی فصل اگر تیار نہیں ہوئی، تو وہ جو انڈسٹری جو کہ شوگر انڈسٹری ہے، جس کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ گنے کی شکل میں مہیا ہونا ہے، تو وہ انڈسٹری جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر گنا پیدا نہیں ہوگا تو شوگر مل جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح سے اگر گندم جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی تو جتنی فلور ملز ہیں وہ متاثر ہوں گی، کیونکہ اگر گندم کی سپلائی ہی نہیں ہے تو ان کا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی شعبوں میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے اگر کاٹن جو ہے، کپاس جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ جو ہماری دھاگا بنانے والی انڈسٹری ہے یا ہماری جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ ان کا جو کام ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، یعنی انڈسٹری اور ایگریکلچر آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے۔ انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے زراعت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر زرعی پیداوار جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور اگر انڈسٹری ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ایسی پیداوار کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بک بھی نہیں رہی اور ویسے پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کامرس جو ہے، ان کا جو کام ہے یہ کاروبار ہے، یعنی آپ کی فصل بہت اچھی ہو گئی، آپ کے جو فنش گڈ پروڈکٹ ہے وہ آپ کا مارکیٹ میں آ گیا، اب اگر مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے موافق حالات نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کامرس کا جو شعبہ ہے اس کا جو رول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ تینوں شعبے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی تو جو پیچھے اتنی محنت ہوئی ہے، یعنی وہ کارخانے میں بنا ہے اور اس سے پیچھے جو ہے کھیت میں جو اتنا کام ہوا ہے اور کھیت سے پھر کارخانے تک آیا ہے، پھر کارخانے سے وہ مارکیٹ تک آیا ہے، تو وہ ساری محنت جو ہے وہ بیکار جاتی ہے۔ تو اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ یہ تینوں شعبے انٹر لنکڈ ہیں اور کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ان تینوں شعبوں کے درمیان میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، ان کا آپس میں بہت تعاون ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بار بار ایک دوسرے سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک جو شعبہ ہے وہ اکیلا نہیں کام کر سکتا، بلکہ ایگریکلچر، انڈسٹری اور کامرس کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو انکم ہوتی ہے وہ ملک کی آمدنی یا ملک کی معیشت میں ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں جو گین ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کچھ بھی ہم ایگریکلچر سیکٹر سے حاصل کریں گے اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا کہ ہم ڈائریکٹ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے کہ اگر کارن ہے، مکئی ہے، تو مکئی جو ہے آپ کھیتوں میں جب مکئی پہ بھٹے لگنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف اس کا یہ کام ہے کہ جی آپ نے بھٹا کھا لیا، چھلی کھا لی اور بس کام ختم۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کارن کو بھی باقاعدہ پروسیس کیا جاتا ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کو، آج کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک فصل کے پیچھے، یہ صرف ایک میں نے مثال دی ہے، ہر ایک جو فصل ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اس میں اس کا استعمال بھی مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ چنا لے لیں، کیونکہ چنے کی پیداوار میں، سفید چنے کی پیداوار میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے پہلے 10 ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب چنے کا جب پودا نکلتا ہے وہاں سے لے کے جب تک کہ اس میں سے فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اس میں سے چنے لے لیے جاتے ہیں، درمیان میں جتنی سٹیجز ہیں ہر سٹیج کے اوپر اس کا کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بحیثیت خوراک جو ہے چنے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس چیز کو باقی اس مثال کو باقی جو ذریعہ اجناس ہیں اس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو زراعت ہے یہ کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو خوراک مہیا ہوتی ہے، اور خوراک کے بغیر
آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کھانے کے لیے نہیں ہے، اگر پیٹ خالی ہے تو ظاہر ہے آپ کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. جب آپ کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو آپ ترقی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. جب آپ ترقی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو آپ کا ڈیفنس جو ہے، دفاع جو ہے، وہ بھی مضبوط نہیں رہتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زراعت کی اہمیت کو جو ہے اجاگر کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کمپیوٹر پہ بچے ایک گیم کھیلتے ہیں، ایجز آف امپائر. اس گیم میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے ایک امپائر کو جب اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خوراک کی جو پروڈکشن ہے، جو فوڈ پروڈکشن ہے، اس میں خود کفیل ہونا پڑتا ہے، سفیشینٹ ہونی چاہیے. جب دیکھیے اس کھیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کی جو ہے پرائمری نیڈز کیا ہوتی ہیں، یعنی سب سے پہلی جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوراک ہوتی ہے، اس کے بعد رہائش ہوتی ہے، اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ باقی چیزیں ہوتی ہیں، پھر تعلیم اور تحقیق، اور پھر اس سے آگے ایڈوانس شعبوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے کسی بھی ملک کی جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں میرے پاس اس وقت ایک چارٹ پڑا ہے اور اس میں دیکھیں کہ سن 2001 سے لے کے 2011 تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان تینوں شعبوں نے، یعنی انڈسٹری، کامرس اور ایگریکلچر کے کمبینیشن سے جو ایک ترقی کی ہمارے پاس شرح بنی ہے وہ کس طرح سے بنی ہے اور کس حساب سے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. اگر 2001 میں یہ 2.0 تھا تو 2011 میں 2.4 ہے، اور بیچ میں یہ 2004 اور 2005 میں یہ شرح جو ہے یہ 9 تک بھی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس پہ ہم ابھی آگے چل کر بات کریں گے کہ زراعت کے شعبے کو اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا ممکنہ حل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے. اسی طرح سے اٹ کنٹریبیوٹس 26% آف جی ڈی پی اینڈ 52% آف دا ٹوٹل populace is getting its livelihood from it. 67.5% people are living in the rural areas of Pakistan and are directly involved in it. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ 26% ہے، اور اس میں 52% جو ہے وہ ہماری ٹوٹل جو آبادی ہے وہ اس سے اس میں ان کا ڈائریکٹ کام ہے، اور اس میں سے 67.5% جو لوگ ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں، یعنی دیہات میں رہتے ہیں، اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، اور وہ مختلف زرعی شعبوں میں مختلف حیثیتوں سے کام کرتے ہیں، اور مختلف مراحل پر وہ کسی نہ کسی حیثیت سے، کسی نہ کسی زرعی شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں. دیر آر 2 crops in پاکستان، ربی اینڈ خریف. پاکستان میں سال میں 2 فصلیں جو ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں، اور ان میں ان کی جو ترتیب ہے، ان کے جو سیزنز ہیں، آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا ہوگا. صرف I just want to maintain the sequence of the lecture, that's why I have included this information in this lecture. کہ آپ یہ دیکھیں کہ خریف اور ربی کی جو فصلیں ہیں، خریف کی جو فصل ہے وہ اپریل اور جون میں، اور اس کا ہارویسٹنگ سیزن جو ہے جس میں اس کی کٹائی ہوتی ہے یہ اپریل اور جون کے درمیان میں بوئی جاتی ہیں، اور ان کی جو کٹائی ہے وہ اکتوبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہے. اسی طرح ربی کی جو فصل ہے وہ اکتوبر اور دسمبر کے مہینے میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اور اپریل اور مئی کے مہینے میں اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں عام طور پہ جو زراعت کا جو پیٹرن ہے یا ٹیبل ہے وہ اسی طرح سے ہے، اور اسی کے مطابق پاکستان کے مختلف حصوں میں کام ہوتا ہے. اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، جیسے کوئی نئی فصلیں ہیں، جیسے ویجیٹیبل ہیں، پوٹیٹوز ہیں، یا کچھ فروٹس ہیں، ان کا جو ٹیبل ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہماری زرعی اجناس ہیں، جو بیسک ایگریکلچر پروڈیوس ہیں، جیسے گندم ہے یا کپاس ہے یا چاول ہے یا چنا ہے یا پلسز ہیں، ان کو کاشت کرنے اور ان کی کٹائی کے لیے ہمارے پاس یہی موسم ہے، اور انہی موسموں میں عام طور پہ ان کو کاشت کیا جاتا ہے اور ان کی کٹائی کی جاتی ہے. یہاں پر میرے پاس اس وقت ایک میپ موجود ہے. یو کین واچ دس میپ اینڈ دس میپ از شوئنگ ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان. in green color there are forests, and in different colors small trees and open bushes or shrubs. اور اسی طرح سے جو یلو ایریا ہے یہاں پر عام طور پہ
جھاڑیاں ہیں یا ڈیزرٹ کے علاقے ہیں. اسی طرح سے رائس پیدا کرنے کے جو علاقے ہیں ان کو دکھایا گیا ہے. وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کی پیداوار جو ہے وہ کن کن علاقوں میں ہوتی ہے. اسی طرح گندم کی پیداوار کے لیے جو علاقے ہیں ان کو الگ کلر سے دکھایا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی پیداوار کے علاقے کون سے ہیں. اسی طرح جن علاقوں میں کاٹن یا روئی پیدا ہوتی ہے یا کپاس پیدا ہوتی ہے وہاں پہ سی لکھا ہوا ہے, اور وہ ایریاز جو ہیں دوز آر فیمس فار دا پروڈکشن آف کاٹن. اسی طرح سے فش پروسیسنگ بھی دیکھیں. اب یہاں پر پاکستان میں نئے نئے شعبے جو ہیں فشریز کا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک نیا بزنس جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ایک یہ بھی زراعت کم انڈسٹری کا شعبہ ہے, کیونکہ مچھلی پالنا اور پھر اس کے بعد ان کو پروسیس کر کے ان کو پیک کرنا اور مختلف جگہوں تک پہنچانا جو ہے یہ کمبینیشن ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری کا. اسی طرح سے یہاں پہ ایف جہاں لکھا ہوا ہے وہ علاقے جو ہیں وہاں پر مچھلی کی پیداوار کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو 2 فصلیں, جیسے کہ ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سال میں 2 فصلیں حاصل کی جاتی ہیں, تو وہ تمام ایریاز جس میں جو آخری کلر ہے آپ یہ جو چارٹ میں کی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ربی اور خریف کی جو فصلیں ہیں ان کے حساب سے ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر پکچر آ جائے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو شہروں میں رہتے ہیں اور ان کو دیہات کے کلچر کا اندازہ نہیں ہے, ان کو بالکل یہ کلیئر ہو جائے کہ کس حساب سے پاکستان کا زرعی شعبہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح سے جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے میں نے اس لیے یہ انفارمیشن شامل کیا تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان کے باقی علاقے جو ہیں, پاکستان کے باقی حصوں میں جو ہے وہ کس حساب سے زرعی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہیں, اور کہاں کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ کس زرعی اجناس جنس کے حوالے سے مشہور ہے. تو یہ ایک بہت ہی معلومات افزا چارٹ ہے, اور اس سے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ایگریکلچر ریفارمز ان پاکستان. زراعت کے شعبہ کیونکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں. کہ ایک تو یہ کہ یہ علاقہ جو ہے صدیوں سے زراعت سے وابستہ ہے, زرعی شعبے سے وابستہ ہے. دوسری بات یہ کہ زراعت کے بغیر جو ہے انڈسٹری اور کامرس جو ہیں, اگر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اسٹرانگ نہیں ہے تو انڈسٹری اور کامرس بھی جو ہیں وہ پروموٹ نہیں ہو سکتے. تیسری بات یہ کہ یہ جو خوراک ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لوگوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہ کس طرح سے مشہور ہیں, کس زرعی جنس کے حوالے سے وہ مشہور ہیں, اور ساتھ ہی کہ گزشتہ چند سالوں میں جو ہے پاکستان کا GDP ریٹ کیا رہا ہے, اس پر ہم نے ابھی تک بحث کی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے, زرعی شعبے کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کے لیے بہت ساری اصلاحات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہیں. فرسٹ ایگریکلچر ریفارمز ان پاکستان ور انٹروڈیوسڈ بائی جنرل ایوب خان in January 24, 1959. According to these reforms, an individual was not allowed to own 500 irrigated and 1,000 of non-irrigated land in Pakistan. The remaining lands were given freely to the landless farmers. It was also narrated that no surcharge or extra money will be taken from any landless person in return for transfer of land. یہاں دیکھیں کہ جنرل ایوب خان کا جو دور ہے وہ تقریباً 1958 سے سٹارٹ ہو کر 1969 تک ہے. آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس دوران میں جہاں کچھ اچھے کام ہوئے ان میں ایک کام یہ تھا کہ زرعی اصلاحات کا نفاذ کیا گیا. 1959 میں جن زرعی اصلاحات کو متعارف کرایا گیا اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے 500 ایکڑ اریگیٹڈ اور 100 آف نان اریگیٹڈ لینڈ جو ہیں وہ نہیں رکھ سکتا تھا. یعنی ایک حد مقرر کر دی گئی کہ جہاں پر آپاشی کے ذریعے جہاں پہ آپاشی کی سہولیات دستیاب ہیں وہاں پر زمین کی کیا لمٹ ہے کہ ایک شخص کے قبضے میں کتنی زمین ہونی چاہیے, اور جہاں پہ بارانی زمینیں ہیں یعنی جن کا انحصار بارش کے اوپر ہے وہاں پر بھی
زمین کی جو ہے حد مقرر کر دی گئی کہ ایک شخص کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی زمین ہونی چاہیے، اور اریگیٹڈ کے لیے 500 اور نان اریگیٹڈ کے لیے 1000 جو ہے یہ لمٹ مقرر کی گئی۔ اسی طرح سے جو باقی زمینیں بچ گئیں ان کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا جو کہ کسان تھے، جو کہ زراعت کے شعبے سے وابستہ تھے، جو کہ ان زمینوں پہ کام کرتے تھے لیکن وہ زمینوں کے مالک نہیں تھے، تو ان کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے اور ان سے اس سلسلے میں کوئی رقم نہیں لی گئی، اور ان کو یہ جو زمینیں تھیں، ایکسٹرا زمینیں تھیں، وہ ان کے حوالے کر دی گئیں تاکہ وہ ان پر دل جمی سے کام کر سکیں۔ اسی طرح سے the total geographical area of Pakistan is 79.6 million hectares. About 27% of the area is currently under cultivation. Of this area, 80% is irrigated. In this regard, Pakistan has one of the highest proportion of irrigated crop areas in the world. The cultivable wastelands offering good possibilities of crops production amount to 8.9 million hectares. Growth in cropped areas is very impressive, from 11.6 million hectares in 1947 to 22.6 million ہیکٹرز ان 1997۔ یہاں پر وہ سارے اعداد و شمار بتائے گئے ہیں کہ پاکستان کی جو جن علاقوں میں آپاشی کی سہولت موجود ہے وہاں پر جو فصلوں کی پیداوار کی شرح ہے وہ بہت بہتر ہے، اور اس لحاظ سے اس سلائیڈ میں ان ریشوز کا جائزہ لیا گیا ہے، وہ تناسب بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ایریگیٹڈ لینڈز ہیں ان سے کس حساب سے گزشتہ چند برسوں میں ہم نے زرعی پیداوار حاصل کی ہے، اور اس میں ہمیں کتنا زیادہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے 1997 تک کا ڈیٹا جو ہے اس میں نمایاں فرق ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر میرے پاس جی ڈی پی گروتھ کے حساب سے ایک اور چارٹ ہے جس میں کہ جو 1998 سے لے کے 2008 تک کے بارے میں ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ یہاں پہ رشین کرائسس جو تھا اس کی وجہ سے پاکستان کے جو مختلف شعبے تھے جن کا معیشت سے تعلق ہے وہ متاثر ہوئے، یعنی ایگریکلچر سیکٹر، انڈسٹری اور کامرس، اور پھر 9/11 کا جو ایشو تھا اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر اثر پڑا، پھر جو ہمارے پاس الیکٹریسٹی کرائسس ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ کے معیشت پہ جو ہے وہ اثر پڑتا رہا، اور اب 2008 میں ایک دفعہ پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا دستیاب ہے 2008 تک کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی صورتحال کافی بہتر ہے۔ اسی طرح سے land use farming system and institutions, most of Pakistan is classified as arid to semi-arid because rainfall is not sufficient to grow agricultural crops, forest and fruit plants, and about 68% of the geographical area has annual rainfall of 250 mm, whereas about 24% has annual rainfall of 251 to 500 ملی میٹر۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں پہلے تو اس چیز کا جائزہ لیا گیا کہ جہاں پہ ہمارے پاس آپاشی کی سہولتیں موجود ہیں وہاں پہ پروڈیوس کی کیا شرح ہے یا پیداواری شرح جو ہے وہ کیا ہے، زرعی شعبے میں مختلف جو اجناس پیدا ہو رہی ہیں ان کی پیداواری شرح جو ہے اچھا آپاشی کا نظام ہونے کی وجہ سے کتنی بہتر ہے اور ملک کی جی ڈی پی ریٹ میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ بارش کا جو ہے انحصار جو ہے وہ موسمی تبدیلیوں پر ہوتا ہے، بارش جو ہے اگر بعض سالوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن گزشتہ عشرے میں جیسے 2001 سے لے کے 2004 تک ہمارے پاس بارشوں کا جو ریکارڈ ہے، رین فال جو ہے وہ بہت کم رہی اور ایک ڈراٹ کی سی، ایک خشک سالی کی سی کیفیت رہی۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے پاکستان کے زرعی شعبے کے لحاظ سے یہ بہت مفید ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارش کے اوپر ہمارے بہت سارے علاقوں کا انحصار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم رین فال کو ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان کا لیکچر جو ہے وہ اس میں بات کی تھی کہ رین فال جو ہے اس کا کیا تعلق ہے۔ جب ہم کسی ملک کے جیوگرافیکل فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں رین فال جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا بارشوں کی جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب جب اس انفارمیشن کو if you bridge this information with the new one to relate with the agriculture sector, then you can
conclude easily that how much important it is for us to, because we are living in an agriculture country, and rainfall and a stable ratio of rainfall is the requirement for the agriculture produce here. So it is very important to look into this data. Only 8% of the geographical area has annual rainfall exceeding 500 millimeter. Thus, supplemental water is required for profitable agriculture production, either from irrigation or through water harvesting. अब यहाँ देखें कि हमारा ये जो रेनफॉल का जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डाटा जो है ये हमें ये बता रहा है कि 8% जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिशें होने की जो मिकदार है वो 500 मिलीमीटर है, जो कि एक अच्छी ज़री फसल के लिए ज़रूरी होती है. एक ज़रख़ेज़ ज़मीन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे 500 मिलीमीटर जो है वो साल में बारिश ज़रूर हो. जबकि हमारे पास बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि इस रेशो के मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही. तो इस सिलसिले में या तो मुतबादल हमें इरिगेशन सिस्टम चाहिए ताकि आपाशी का एक निज़ाम मौजूद हो और ताकि उन इलाकों में फसलें जो हैं वो उगाई जा सकें. और दूसरा जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग जो है, हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं कि किसी तरह से पानी को जो है उसके इस्तेमाल जो है और पानी को जो है मुहैया किया जाना चाहिए ऐसे इलाकों में जहाँ पे बारिशों की कमी है, ताकि हमारी ज़राअत मुतासर ना हो. क्योंकि ज़मीन ज़रख़ेज़ है, ठीक है, हमारे पास हमारा किसान मेहनती है, वो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने आबाई इलाकों में रह रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो हमारे पास मुतबादल निज़ाम का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से though the agriculture sector is facing problems in Pakistan, yet the major chunk of money comes from this sector. Following are the major causes of agriculture problems in Pakistan which disturb the agriculture growth and development in Pakistan. Agriculture is the important sector of Pakistan's economy. Its importance has reduced due to फॉलोइंग रीजंस. अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान का, अगरचे पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सारी इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया का नंबर 1 आबाशी का निज़ाम है, नंबर 1 इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान है राइट नाउ. बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिशों की कमी हो गई है और पानी दस्तयाब नहीं है. अब ज़मीन ज़रख़ेज़ होने के बावजूद हम वहाँ से ज़री अजनास जो हैं वो हासिल नहीं कर सकते, हमारे किसान जो हैं वो काम नहीं कर सकते. अगर पानी मुहैया किया जाएगा तो ज़ाहिर है ज़मीन से पैदावार हासिल होगी. इसी तरह से और भी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे. लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो हमारी मेजर इनकम है वो अभी भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही है. प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान. हियर इज द लिस्ट of the problems of agriculture sector which right now Pakistan is facing. Underutilization of land, underutilization of manpower, uneconomic holdings, water logging and salinity, lack of water supply, low per acre yield, insufficient use of inputs, poor rural infrastructure, insufficient agricultural research, lack of extension services, defective land tenure system, insufficient facilities. यहाँ आप देखें कि ये तकरीबन इस लिस्ट में 12 जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और इसको अब हम आगे वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज प्रॉब्लम्स. Underutilization of land. The resources in the agriculture sector are not properly utilized. There is a huge wastage of land which is evident from the fact that out of about 90 million acres of cultivated land, only 44 million acres have so far been brought under plough. This wastage comes to 60% of the area. Further, the land is divided into many small units. The area is used to provide passage due to small land holdings in form of strips. Summed up runs into hundreds of acres that are wasted.
انڈر یوٹیلائزیشن آف لینڈ کے سے آپ اس پوائنٹ سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں جو ہمارے پاس بہت ساری زرخیز زمین ہے، ہمیں ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں سے بہت کم جو حصہ ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہمارا 60% زمین ہے، یعنی اگر 100 ہے اور 100 میں سے 60% جو زمین ہے وہ ابھی تک اس پر حل نہیں چلایا جا رہا اور اسے ہم زرعی پیداوار حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس زرعی زمینیں موجود بھی ہیں وہ بھی تقسیم کی وجہ سے، نسل در نسل تقسیم کی وجہ سے سٹرپس کی شکل میں ہیں، آپ پٹیوں کی شکل میں ہیں، اور ان کے بیچ میں بھی بہت سارے پیسیجز ہیں، رستے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری زمین جو ہے ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے زمین کا اس طرح سے ضائع، اتنی زرخیز زمین کا جس سے کہ ہم بہت ساری پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت پاکستان کی زرعی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ Underutilization of manpower. The total labor force in the rural sector is about 16 million, out of which only 15% are paid workers, while the rest are self-employed. The employment picture in the agriculture is complicated. This had resulted due to abundance of self-employed and unpaid family workers and the seasonal nature of work in agriculture. Unemployment is difficult to estimate. However, an estimate put it at about 2 million workers, which is a severe wastage. Here you can observe that peoples are here who are ready to work for the promotion of agriculture. But the problem is this: they are not paid workers. They are just seasonal workers. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے زرعی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، مین پاور ہے، جن کا پیشہ ہی زراعت ہے اور جو کھیتوں پہ کام کرتے ہیں، مالکان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کھیت میں ہل چلاتے ہیں، جو کہ کھیت میں فصل بوتے ہیں، جو کہ فصل کی کٹائی کرتے ہیں، پھر کٹائی کرنے کے بعد فصل کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر اسے مارکیٹ تک لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں اس میں سے بہت کم ایسے ہیں جو کہ جن کو باقاعدہ ہر مہینے تنخواہ دی جائے یا جن کو پیڈ ورکرز کہا جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ سیزنل کام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کپاس والا علاقہ ہے، جب وہاں پر کپاس کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو وہاں پہ ان لوگوں کو، جو غریب خواتین اور حضرات ہوتے ہیں، ان کو کپاس اکٹھی کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک سیزنل کام ہوتا ہے کیونکہ سارا سال تو کپاس نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو گندم والے علاقے ہیں، اگر وہاں پر گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے تو گندم کی کٹائی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ہارویسٹر سے اور تھریشر سے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو مشینوں کے علاوہ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مینولی کام کرتے ہیں اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو ماہانہ تنخواہیں نہیں دی جاتی اور نہ ان کو باقاعدہ ان کی مزدوری کا کوئی کرائٹیریا مقرر ہے کہ جی اگر وہ گندم کی کٹائی کریں گے تو ان کو پر ڈے کتنا پیسے دیے جائیں گے، یا اگر وہ چاول کی بوائی کریں گے، چاول بوئیں گے تو ان کو پر ڈے کتنے پیسے دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کا ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ہر ایک علاقے کے رواج، ٹریڈیشنز کے مطابق جو ایک دستور چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ کام کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ان کی گزر بسر جو ہے اگرچہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بہت غریب لیکن بہت محنتی طبقہ ہے۔ تو اس وقت ایگریکلچر سیکٹر میں یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے جب تک لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، ان کے کام میں جو ہے وہ ڈیڈیکیشن نہیں آ سکتی، وہ دل سے کام نہیں کریں گے۔ ایک تو دل سے کام نہیں کریں گے تو ان کے کام کے معیار جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے پاکستان کے زرعی شعبے میں کہ ایسے لوگوں کو، جو اتنی محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ کھیت اور کھلیان میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اس مین پاور کو، اس افرادی قوت کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ Uneconomic holdings. The term uneconomic holdings refer to the cultivating units which are small in size and the cultivation process cannot be properly and effectively applied to them.
According to the agriculture census 1980, there are 4.7 million farmers and almost half of them own only 3 acres of less of land, and the main cause of this is Islamic law of inheritance and lack of alternative آکوپیشنس. یہاں ہم دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ہماری جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے. یعنی جو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں وہ کھیتوں کے مالک نہیں ہیں، اور جو لوگ کھیتوں کے مالک ہیں ان کو وہ پورے انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ نہیں دے پاتے. اور اسی طرح سے بہت ساری زمین ایسی ہے جیسے کہ اس کے مالک تو کوئی اور ہیں، اور لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کی وہ زمین ہے وہ وہاں موجود نہیں، کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں بستے ہیں. اس کی وجہ سے جو زرخیز زمین ہے اور جو زرعی اراضی ہے وہ کام میں نہیں لائی جا سکتی. اور یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں زراعت کے شعبے کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح سے جو 1980 میں ایک زراعت کے شعبے میں ایک اندازہ لگایا گیا، اس میں 4.7 ملین فارمرز جو ہیں کسان جو ہیں ان کی جو اپنی زمین ہے، جو اپنی ملکیت ہے ان کی زمین، وہ تقریباً 3 ایکڑ سے بھی کم ہے، جو کہ جبکہ جن کے پاس زیادہ مقدار میں زیادہ اراضی موجود ہے، رقبہ موجود ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے زراعت کے شعبے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتے. اس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں فرق پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین ہے اس کی جو ظاہر اگر ایک زمین جو ہے اس پہ بہت عرصے تک اس کو زیر کاشت نہیں لایا جاتا تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، اور دوبارہ سے اس کو آباد کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہماری زرعی شعبہ جو ہے اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے. اسی طرح water logging and salinity. Due to leakage of water from the canals, the water table has come closer to the surface of the soil and the plant are unable to get air and grow. This is called water logging. When this water evaporates, the salts contained in the water spread on the surface. This makes the surface hot and destroys the plants. This is known as salinity. These problems are found in the irrigated areas Punjab and Sindh. According to an estimate, above 15 lakh acres have been made unfit for cultivation due to water logging and salinity. Here you can observe that water logging and salinity یعنی same اور تھور جو ہیں یہ بھی اس وقت زراعت کے شعبے میں ایک مسئلہ ہے. بہت ساری زمین جو ہے جس میں کہ کاشت کی جا سکتی ہے وہ قابل کاشت ہے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ بیکار ہو رہی ہے. بلکہ زرعی ماہرین جو ہیں اس مسئلے کو زمین کا کینسر کہتے ہیں، کیونکہ آبپاشی کا نظام ہمارے پاس یہ درست ہے کہ ہمارے پاس بہت پرفیکٹ جو ہے اریگیشن سسٹم موجود ہے، لیکن بہت ساری نہریں اور اس سے ریلیٹڈ جو ایک نیٹ ورک ہے پانی جو ہے کھیتوں تک لے جانے کا، وہ ان کا جو وہ کچے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی ٹیکنیک یوز نہیں کی گئی کہ جس سے کہ جو واٹر سیپیج ہے اس کو روکا جا سکے. اس کی وجہ سے جو وہاں کی زمینیں ہیں وہاں پہ جو واٹر لیول ہے زمین کے اندر کا، وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور وہ اس حد تک اوپر آ جاتا ہے کہ اس زمین میں کوئی فصل بونا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا. اسی طرح سے جب یہ پانی جو ہے زمین کی سطح پر آتا ہے اور ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس میں جو نمکیات موجود ہوتے ہیں وہ زمین کی سطح پہ پھیل جاتے ہیں. اس صورت میں بھی کسی پودے کو کا نشو نما ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ایسی زمین جو ہے وہ زراعت کے لیے بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ اس وقت زرعی شعبے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تاکہ
ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے سیم اور تھور کے مسئلے کو قابو پایا جا سکے، تاکہ زمین کو بیکار ہونے سے بچایا جا سکے اور زمین کا جو کینسر یا یہ جو بیماری ہے اس کا علاج ممکن ہو۔ اسی طرح سے لیک آف واٹر سپلائی، دا ایگریکلچر آؤٹ پٹ ڈیپینڈس اپون دا واٹر سپلائی ایٹ ڈفرنٹ اسٹیجز آف کلٹیویشن۔ If the water supply is not sufficient, the crop is damaged and the yield is reduced. In Pakistan, the agriculture output depends on irrigation facility, which is defective in the sense that the supply of water is either delayed or is less than the requirement. ایک طرف تو سیم اور تھور کا مسئلہ ہے، یوں علاقوں کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ جن علاقوں میں آپاشی کا ایک جال یا آپاشی کا ایک ایسا نظام موجود ہے کہ ایک جال کی شکل میں جو ہے مختلف چھوٹے چھوٹے نالوں میں پانی جو ہے وہ کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے پاکستان کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ریشو آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی کمی ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے جو زرخیز زمین ہے اس کو زیر کاشت لانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایسے علاقے جہاں پہ کہ پانی کی کمی ہے وہاں پر پانی پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے۔ low per acre yield, this is a problem to be solved as well as the result of various problems, as per acre yield in Pakistan is among the lowest in the world. It is about 1/3 of what is produced in other countries. For example, in case of rice, Japan and Egypt production is more than 3 times in Pakistan. Similar is the case of sugarcane, cotton and wheat. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پر ایکڑ yield کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس جتنے رقبے پہ فصل ہونی چاہیے اس رقبے کی پیداوار جو ہے وہ اگر اس کی شرح کا موازنہ ہم باقی ممالک کے ساتھ کریں تو وہ شرح جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی وہی پیداوار جو ہے 3 گنا زیادہ ہے ایجپٹ میں، جاپان میں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ چاول کا لکھا ہوا ہے کہ چاول کی وہی پیداوار پاکستان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، جبکہ باقی جو شوگر کین، کاٹن اور ویٹ جو ہیں ان زرعی اجناس کی پیداوار بھی دوسرے ملکوں میں پاکستان کے حساب سے اگر پر ایکڑ کے حساب سے، یعنی 1 ایکڑ میں جتنی فصل پاکستان میں بوئی جاتی ہے اور 1 ایکڑ میں جتنی فصل باقی ممالک میں بوئی جاتی ہے، اگر دونوں کا موازنہ کریں تو ہمارے پاس جو پر ایکڑ yield ہے وہ لو آ رہا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اب جو ہمارے پاس لیٹسٹ، یہ تو میرے پاس انفارمیشن جو ہے ایک سورس میں، ایک بک میں موجود تھی، اس لیے میں نے اس کو اپنے لیکچر میں شامل کیا، لیکن ابھی کچھ لیٹسٹ ایک جو ڈیٹا ہے جس کو شاید میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس صورتحال تو بہتر آ رہی ہے، اور جو ہماری زراعت کے شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اب پر ایکڑ yield جو ہے وہ زیادہ حاصل کی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس وقت بھی یہ پاکستان کے زرعی شعبے کا ایک مسئلہ ہے، اور وی نیڈ ٹو انہینس پر ایکڑ yield ہیئر ان پاکستان، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر جو ہماری زرعی تحقیقات ہیں ان کے مشوروں کو مانیں، اور اگر ہم اپنے جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں، پانی ٹائم پہ ملے اور مشینری کا استعمال کریں، کھادوں کا استعمال کریں اور زرعی ماہرین کی خدمات حاصل کریں تو اس مسئلے کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مسائل کی لسٹ میں شامل ہے اس لیے یہ اس لیکچر میں شامل ہے۔ اسی طرح سے insufficient use of inputs to increase agriculture output, it is essential to expand the use of agriculture inputs which includes chemical fertilizers, improved seeds, plant protection and mechanization. At present, seeds are used by farmers are generally defective and of inferior quality. Similarly, lack of use of fertilizers like urea and pesticides result in less production. یہاں پہ ان پٹس سے مطلب یہ ہے کہ کھیت کے اندر ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ زراعت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ ان پٹس ہوتی ہیں، جیسے زمین تو خالی کچھ نہیں کرے، ٹھیک ہے آپ کے پاس زرعی زمین ہے، لیکن جب تک اس میں بیج نہیں ڈالیں گے فصل نہیں اگ سکتی۔ اسی طرح سے
اچھی فصل اگانے کے لیے ظاہر ہے صرف بیج نہیں ڈالنا بلکہ آپ کو کھاد کا بھی استعمال کرنا ہے اور کیمیکل فرٹیلائزرز بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں. آپ نے مشینوں کا استعمال بھی کرنے ہیں جو مینول جیسے پہلے پرانا طریقہ تھا بیلوں کے ساتھ ہل چلانے کا, اگر ٹریکٹر سے اس کو ریپلیس کر دیا جائے تو کم وقت میں زیادہ معیاری جو ہے وہ کام ہوگا, زمین زیادہ اچھی طرح سے فصل بونے کے لیے تیار ہوگی. اسی طرح سے جو کھادوں کا استعمال ہے اور اسی طرح سے جو کیڑے مار دواؤں کا استعمال ہے ان کو بھی زرعی ماہرین کے مشوروں کے مطابق اگر استعمال کیا جائے گا تو ہماری جو ان پٹس ہیں جو اگر ان کو بہتر کیا جائے گا تو ہماری زراعت جو ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ ان سب چیزوں پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح کے دنیا کے باقی ممالک میں کام ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس وقت پاکستان کے زرعی شعبے میں یہ پرابلم ہے کہ جو ان پٹس کا استعمال ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. اسی طرح سے poor rural infrastructure. Poor rural infrastructure is another basic problem of agriculture in Pakistan. Due to lack of transport and communication facilities, the rural population has restricted mobility. There is less flow of credit in rural areas due to lack of credit institutions. There are no organized marketing facilities, so the poor farmers are exploited by the traders. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا میں نے اس مسئلے کو جب ہم پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کی پرابلمس ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی یہ بات شامل تھی کہ ایک انفراسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے. انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ سڑکیں ہونی چاہیے, مینز آف کمیونیکیشن ہونے چاہیے. ان کے بغیر جو ہے نہ تو صنعت ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی زراعت ترقی کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک کسان جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس نے زمین سے بہت اچھی پروڈیوس لے لی ہے, اس نے بہت محنت کی ہے اور اس نے زمین سے بہت اچھی فصل حاصل کر لی ہے. اب اگر اس کے پاس یہ سہولت نہیں کہ وہ یہ فصل جو ہے وہ منڈی تک پہنچائے اور منڈی تک پہنچانے کے بعد اس کو بیچ سکے تو یہ جو اس کی محنت ہے وہ ضائع جانے کا خطرہ ہے. تو ہمیں ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں کہ بہت اچھی زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کو مارکیٹس تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ انفراسٹرکچر کے بغیر جو ہے ہم جو زرعی شعبے کی پیداوار ہے اس کو حفاظت کے ساتھ مارکیٹ تک بکنے کے لیے نہیں لا سکتے اور یہاں سے جو غریب کسان ہے اس کی محنت جو ہے اس کو وہ رائے گاہ جاتی ہے اور جو مڈل مین ہیں یا جو ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, وہ اس جو فائدہ ہے یا پروفٹ ہے وہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں اس شعبے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ ایک زرعی شعبے کا مسئلہ ہے کہ پور رورل انفراسٹرکچر کی وجہ سے our farmers are facing problems and they cannot properly market their products. اسی طرح سے insufficient agriculture research is another problem which our agriculture sector is facing now. Research and education is a continuing requirement for the agriculture development, not only in developing better seeds, improving cultivation methods and better use of other inputs, but also for finding out their best combination for our conditions. Unfortunately, it has not received due attention and suffers from financial and personal constraints. یہاں پہ انسفیشینٹ ایگریکلچر ریسرچ اگرچہ ہمارے پاس وی ہیو ویری آرگنائزڈ ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ان اسلام آباد. We have very capable scientists who are working in that research council, but yet we have not established different research institutions in different agriculture areas of Pakistan, and this is the problem. ٹھیک ہے, مرکز میں ہمارے پاس ایک بہت اچھی زرعی تحقیقاتی کونسل موجود ہے جہاں پہ کہ ہمارے ماہرین کام کر رہے ہیں اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں, اپنی پوری کوشش ہوتی ہے, وہ فیلڈز میں جاتے ہیں, مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ کسانوں کو مشورے دیتے ہیں, ان کے مسائل کو سنتے ہیں, وہاں سے وہ مٹی کے نمونے لے کے آتے ہیں, وہاں پہ وہ مختلف قسم کی جو زرعی اجناس وہاں پیدا ہوتی ہیں ان کے بیجوں کے نمونے لے کے آتے ہیں, ان پہ یہاں پہ تحقیقات ہوتی ہیں کہ کس زمین کو کس قسم کی کھاد کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اس پہ اس کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زرعی تحقیقات کو ان علاقوں تک جو ہے وہ پھیلایا جائے.
کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اگر زراعت کے شعبے پہ یہ انحصار کر رہا ہے اور اس وقت بھی اگر ہمارے معیشت کا جو ہماری آمدنی کا بڑا حصہ اگر زراعت کے شعبے پہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مختلف ماہرین ہیں، جو مختلف کتابیں ہیں، جب میں نے یہ لیکچر تیار کیا تو اس سے پتہ چلا کہ انسفیشینٹ ایگریکلچر ریسرچ کی وجہ سے ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگلا جو مسئلہ ہے وہ لیک آف ایکسٹینشن سروسز۔ Lack of extension services in Pakistan, the agricultural extension services have not been active. An agricultural extension service aims to providing the farmers with systematic access to knowledge about farming practices, multiply cropping and use of physical inputs, and ensuring that the knowledge provided is appropriate to the farming being practiced. In Pakistan, the coverage of extension services is extremely limited, mainly due to poor service conditions and the insufficient provision of extension aids. یہاں پر اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ زرعی شعبے میں اس وقت جو مسائل ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ایکسٹینشن سروسز ہیں، یعنی ایکسٹینشن سروسز سے مراد یہ ہے کہ جب زراعت کا شعبہ جو ہے، جب کھیت کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے تو کھیت کے اندر جب کام شروع ہوتا ہے، یعنی ہل چلانے سے لے کے مارکیٹ تک کسی بھی پروڈکٹ کو لے کے آنے تک جو ہے مختلف قسم کے مراحل ہوتے ہیں۔ ان مراحل کے ساتھ جو بنیادی سہولتیں ہیں ان کی فراہمی ضروری۔ ایک تو انفراسٹرکچر پہ بات کی، اس کے علاوہ بھی جیسے بیج خریدنا ہے تو کسان کو قرضے کی سہولت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر فصل کی کٹائی ہے یا اگر ایک کسان جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اپنے پرانے طریقے چھوڑ کے نئے طریقے اپنانے ہیں تو اس کو مشینوں کی ضرورت ہوگی، اور مشینیں خریدنے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں اس سلسلے میں اس کو رہنمائی بھی چاہیے ہوگی کہ کس علاقے میں اس کو کس قسم کے بیج، کس قسم کی مشینری اور کس قسم کی باقی جو ہیلپنگ ایکوپمنٹس ہیں وہ چاہیے۔ تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں ان کو بھی مہیا کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ بہت مشکل ہے کہ ایک کسان جو ہے، کیونکہ اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، جو پرانے طریقے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی جگہ نئے طریقے جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کے زراعت کے شعبے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کتنی ترقی کی ہے اور اس وقت وہ جدید سہولتوں سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مشینری کی مدد سے اور نئی جو زرعی تحقیقات ہیں ان کی مدد سے ان کی پیداواری شرح جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ اس طرف دیں تو ہم پاکستان کے زرعی شعبے کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ پاکستان کے زرعی شعبے کی ایک پرابلم ہے۔ اسی طرح سے ڈیفیکٹو لینڈ ٹینیور سسٹم۔ دا فریز لینڈ ٹینیور سسٹم signifies the rights and obligations associated with the arrangements of ownership and the use of land. It is obvious that a number of problems can arise in a system dominated by land owners. It results in absolute landlordism, in which the landlord obtains a substantial share of the produce of the land without making any effort. The land is cultivated by tenants who suffers not only from social subordination but also from different types of exploitation. All this leads to low production. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ایک ٹینیور سسٹم ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لینڈ لارڈز ایسے ہیں جن کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، وہ شہروں میں رہتے ہیں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، لیکن ان کی زمینیں موجود ہوتی ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ان کے درمیان میں یہ طے پایا ہوتا ہے کہ ایک ریشو ہوگا فصل کا جو کہ مالک کے پاس رہے گا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ جو زمین پہ کام کریں گے وہ ان کے پاس ہوگا۔ اب اس میں زیادہ تر جو ہے
فائدہ جو ہے وہ لینڈ لارڈس کو ہوتا ہے, لینڈ اونرز کو ہوتا ہے, اور وہ جو زرعی پیداوار کا ایک بڑا حصہ ہے وہ لے جاتے ہیں, اور جس کسان نے اس زمین پر محنت کی ہوتی ہے اس کے حصے میں بہت کم آتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے زرعی شعبے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور اگر اس میں پورے انصاف کے ساتھ یا کوئی گورنمنٹ کی پالیسی بنا دی جائے کہ اگر جو لینڈ اونرز ہیں اگر وہ کسی کو زمین دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کس شرح سے جو ہے اس کی پروڈیوس جو ہے وہ تقسیم ہوگی یا اس کی پیداوار جو ہے کس حساب سے بانٹی جائے گی, تو بہت سارے جو مسائل ہیں یہ اس کا حل نکل آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ دل لگا کر کام کریں گے. ظاہر ہے اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ وہ اتنی جو محنت کر رہا ہے اس میں سے بہت ساری پیداوار تو جو کسی اور نے لے کے جانی ہے, تو اس کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اور جو کام کرنے کی نیت ہے اس میں فرق آ جائے گا. تو اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ جو کسان ہیں, جو زمین پہ کام کرنے والے ہیں, جو محنت کرنے والے ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان کے مسائل کا خیال رکھا جائے. آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو واقفیت ہوگی کہ کس حساب سے یہ تقسیم ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں, جو کسان ہیں, ان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور ان میں کتنی بددلی پھیلتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو زرعی پیداوار ہے اس کے معیار میں بہت فرق پڑتا ہے. معیار اور مقدار دونوں میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. Insufficient facilities. In Pakistan, rural credit supplied both through institutional and non-institutional sources. Institutional sources include Agriculture Development Bank of Pakistan, commercial banks and cooperative institutions. Non-institutional sources are the private money lenders like commission agents, village traders and landlords and well-to-do farmers, friends and relatives. Is also known an informal source of credit. These sources are generally regarded as undesirable, and most of the time any attempts to drive them out by lowering the interest rates have not been successful. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارے کسان جو ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا انحصار ہی زراعت کے اوپر ہے. پاکستان کے جو 70% سے زیادہ لوگ ہیں وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں, جو کہ اس کے مختلف جو مراحل ہوتے ہیں زراعت کے ان میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی تعداد میں ظاہر پاکستان کی جو میجر آبادی ہے, میجر پاپولیشن ہے, وہ اسی شعبے سے وابستہ ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ ایسی مالی معاونت اور ایسی مالی سہولت ہونی چاہیے جو کہ جس میں کہ منافع کی شرح جو ہے وہ بہت کم رکھی جائے. جیسے کہ اگر حالات موافق نہیں ہیں, بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس جو فارمرز ہیں دوز ول فیس پرابلمس اینڈ دے نیڈ فائنینشیل سپورٹ from the government of Pakistan, and this is very important to look into this problem. And right now our agriculture sector is facing this problem bitterly. اسی طرح سے over the past 20 years some important structural changes have been taken place in the sector. In particular, livestock has emerged as an important subsector today, contributing more than 1/3 of agriculture GDP, compared with about 28% 20 years ago. Similarly, fisheries and forestry, while still minor contributors to agriculture GDP, have grown rapidly. Structural changes have also taken place within the crop sector. Cotton is now as important as wheat in terms of value added, with a 1/5 share of total earnings. Rice and sugar have, however, fallen from a 20% share in the early 1970s to 15% today. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے زرعی شعبے کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں بات کی. اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں نئے شعبے بھی جو ہیں وہ شامل ہوئے, جیسے لائف سٹاک ہے اور اس کے بعد فشریز ہیں. اس طرح کے شعبے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا GDP ریٹ جو ہے اس پہ نمایاں فرق دیکھنے میں آیا. اسی طرح سے مختلف فصلوں کے حوالے سے, مختلف زرعی اجناس کے حوالے سے اس میں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ کس طرح سے ان میں تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی جو زراعت ہے وہ ترقی کی طرف اگرچہ جا رہی ہے, لیکن ان مسائل پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. Current status of agriculture sector. Over the past 20 years, some important structural changes have taken place in the sector.
In particular, livestock has emerged as an important subsector today, contributing more than one-third of agriculture in GDP, compared with about 28% 20 years ago. Similarly, fisheries and forestry, while still minor contributors to agriculture GDP, have grown rapidly. Structural changes have also taken place within the produce sector. Cotton is now as important as wheat is in terms of value added, with a 1/5 share of total earnings. Rice and sugar have, however, fallen from a 20% share in the early 1970s to 15% today. Here you can clearly observe the changes which happened with the passage of time, with the reference of agriculture produce in agriculture sector. अब 20 साल के अरसे में पाकिस्तान की जो आमदनी है उसमें ज़री शोबे ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और उसमें ये नहीं कि सिर्फ हम गंदम या कपास या चावल पर इन्हिसार कर रहे हैं, बल्कि अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक फ़िशरीज़ और लाइफ स्टॉक ऐसे शोबे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इनकम है, GDP रेट जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और 1970 के मुकाबले में और पिछले सालों के मुकाबले में इस वक्त ये जो नए शोबे हैं जिनमें हमने ज़राअत को तरक्की देनी शुरू की है, इसमें हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। आइए देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास ज़री शोबे को जो मसाइल दरपेश हैं, जिस पे कि हम सैर हासिल बहस कर चुके हैं, उनके हल क्या हैं। तो माहिरीन के मुताबिक सॉल्यूशंस जो हैं, फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स: इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़, farm mechanization, agricultural research, reclamation program, agriculture price policy, land reforms, credit policy, cooperative movement. Increase in irrigation facilities. The availability of water has to be increased by construction of small dams, installation of tube wells, etc., for bringing in more land under cultivation and increasing the output. There will thus be less dependence on rain for the supply of timely water. The Government of Pakistan established Water and Power Development Authority in 1959 to build dams for shortage and supply of irrigation water. यहाँ पर आप देखें कि इनके मसाइल के हल में सबसे पहले ये है कि जो पानी की जो सहूलत है या आपाशी की जो सहूलत है वो किसानों को मिलनी चाहिए, और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने 1959 में एक महकमा कायम किया जिसको वापडा कहते हैं। वापडा से आप वाकिफ़ होंगे कि बिजली के ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं उसकी वजह से हर शख्स पाकिस्तान में अब इस महकमे से वाकिफ़ है। लेकिन इसका एक और काम ये भी था कि वो खेतों में जो पानी की सप्लाई है, जो आपाशी का निज़ाम है, उसका तसलसल जो है वो बरकरार रखेगा। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं ये करने की ज़रूरत है, और माजी में भी चंद कदम उठाए गए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस पर भरपूर तवज्जो दें। इसी तरह से farm mechanization, there is unanimity of opinion that farm mechanization increases agriculture productivity and income of the farmers. Spray machines are supplied to spray the standing crops. The threshers and the harvesters replace the manual harvesting. Tractors, bulldozers and attached implements are being increasingly used. In Pakistan, there are at present 5 tractor manufacturing plants producing its various parts. Until 1990, the total number of tractors used were about 3 lakh. ADBP is providing loans to farmers for the purchase of tractors and installations of ट्यूब वेल इन द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द कंट्री। यहाँ आप देखें कि अगर फार्म्स जो हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, अगर वहाँ पर मशीनें जो है, मशीनों के ज़रिए या जदीद जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, अगर रवायती हल के बजाय ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा, अगर जैसे लोगों को फसल की कटाई पे लगाया जाता था उसके बजाय मशीन के ज़रिए फसल काटी जाएगी। इसी तरह से जो फसल से जब दाने अलहदा किए जाते हैं वो जो काम है अगर थ्रेशर के ज़रिए किया जाएगा,
اسی طرح سے زمین کو ہموار کرنے میں، زمین کو زراعت کے قابل بنانے میں جتنے بھی مراحل ہیں، اس میں اگر مشینوں کا استعمال کیا جائے گا تو نہ صرف اس سے وقت کی بچت ہوگی بلکہ اس سے معیار بھی جو ہے زرعی شعبے میں جو کام کا معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس زرعی ترقیاتی بینک موجود ہے۔ پاکستان کا جو زرعی ترقیاتی بینک ہے اس کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کو قرضے مہیا کرے تاکہ کسان جو ہیں یہ مشینیں خرید سکیں اور ان سے کام لے کر اپنی کھیتوں کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکیں۔ اسی طرح سے ایک اور جو حل ہے وہ ہے ایگریکلچرل ریسرچ۔ ان آرڈر ٹو رائز دا پوٹینشیل آف ایگریکلچر پروڈکشن there should continuous improvement in the research for agricultural growth. The specific areas of research includes the development of high yielding, short duration, disease and drought resistant varieties of major food and cash crops of Pakistan according to the situation prevailing in different areas of the country. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم زرعی تحقیقات کو بڑھائیں گے، اس شعبے کو ترقی دیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک کے کس حصے میں کس قسم کی فصل کس وقت کس طرح سے کاشت کی جائے، اس کو کس طرح کی کیمیکلز یا فرٹیلائزرز درکار ہوں گے، اس میں کس قسم کے بیج کو جو ہیں ہم رواج دے سکتے ہیں، کیونکہ جو بیج جو ہے ہمارے حالات، ہماری زمین اور ہمارے علاقے کے مطابق موافق ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے ممالک کی ریسرچ ہے وہ یہاں پر کام نہ کرے۔ تو دوسرے ملکوں کی ریسرچ کے طریقوں سے صرف ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں اس علم کو کام میں لانے کے لیے ہمیں اب اس شعبے میں ہمیں اپنی تحقیق کو، اپنے ملک کے مختلف علاقوں کے متعلق تحقیق کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ ملک کی معیشت تب بھی بہتر ہوگی جب زراعت کے شعبے میں ترقی ہوگی۔ زراعت کے شعبے میں ترقی ہوگی تو انڈسٹری فروغ پائے گی، انڈسٹری فروغ پائے گی تو کامرس بھی جو ہے اس سے انٹر لنکڈ ہے، اور اس طرح سے مجموعی طور پر جو ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کی زرعی شعبے کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ ہم پاکستان میں زرعی شعبے میں تحقیقات کو فروغ دیں۔ اسی طرح سے ریکلیمیشن پروگرامز vigorous efforts should be made to protect and reclaim the areas affected by waterlogging, salinity and soil erosion in the country. The government of Pakistan started salinity control and reclamation project in 1959. Under this scheme about 12,500 tube wells were installed and other drainage schemes were introduced. The result is about 3 million acres have been reclaimed. یہاں پہ ریکلیمیشن پروگرام میں یہ ہے کہ ہماری وہ زمین جو سہم اور تھور کی وجہ سے بیکار ہو رہی ہے اس زمین کو دوبارہ کام میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان علاقوں میں ٹیوب ویلز لگائے گئے۔ ایک تو ٹیوب ویل وہ ہے جو کہ ہم زمین سے پانی لینے کے لیے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، ایک یہ اس قسم کے ٹیوب ویلز ہیں کہ جو اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ جو زمین کے اندر واٹر لیول جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، اس کو نارملائز کیا جائے اور اس پانی کو نکال کر نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ زمین کو جو ہے وہ کاشت کے قابل بنایا جا سکے۔ تو 1959 میں اس پہ کام شروع کیا گیا اور اس اسکیم کے تحت اب تک زمین جو ہے، کچھ زمین جو ہے وہ دوبارہ کاشت کے قابل بنائی جا چکی ہے، لیکن اس شعبے کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے agricultural price policy. An agricultural price policy refers to the government's role in defining or inducing the prices of agricultural outputs and inputs. The price mechanism can, if used carefully and systematically, prove to be an effective supplement efforts towards the revival of agriculture and increase agricultural productivity. The policy regarding output is also called price support policy. یہاں پر جو پرائس پالیسی کے متعلق بات ہے، جیسے کہ بتایا کہ جس جگہ پہ کسی زرعی جنس کی پیداوار ہو رہی ہے، فار ایگزامپل اگر شمالی علاقہ جات میں پوٹیٹوز جو ہیں، آلو کی کاشت ہو رہی ہے، آلو ان علاقوں میں سستا مل رہا ہوگا، جب تک وہ مارکیٹ ہو کے ٹرانسپورٹ ہو کے بڑے شہروں میں آئے گا، اسلام آباد میں آئے گا یا کراچی تک جائے گا تو اس کے پرائس میں، اس کی قیمت میں فرق پڑ چکا ہوتا ہے۔
اور یہ جو فرق ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ کسان کو نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ مڈل مین کو ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ اس طرح کا پرائس پالیسی ہماری ہونی چاہیے جس سے کہ جو لوگ کھیت میں کام کر رہے ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہو کہ وہ ان ایسا چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ اس حصے میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں منافع کی جو شرح ہے وہ برابر تقسیم ہو. ایسا نہ ہو کہ جس نے کوئی محنت نہیں کی اس کو تو بہت فائدہ مل جائے اور جو بیچارے دن رات محنت کر کے فصل اگاتے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو منافع نہ ملے اور ان کی زندگی کے حالات جو ہیں بہتر نہ ہوں, ان کا معیار زندگی بہتر نہ ہو. سو وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس فیئر پرائس پالیسی in the country because very important if we want to improve agriculture sector of Pakistan. اسی طرح سے land reforms refer to the concept of redistribution of land ownership in excess of certain ceiling. Pakistan inherited of feudalistic land tenure system. At the time of partition, 7% of the land owners owned 53% of the total land. These big landlords had little incentive to cultivate all the land or to raise the productivity of their lands. Thus, in 1959, individual ownership was restricted to 500 acres of irrigated and 1,000 acres of unirrigated land. In 1972, this was further reduced to 150 irrigated and 300 acres irrigated areas. The resumed land was distributed among the landless farmers. یہاں یہ دیکھیں کہ لینڈ ریفارمز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. 1959 میں لینڈ ریفارمز کی گئی اور دوبارہ 1972 میں لینڈ ریفارمز کی گئی, جس میں کہ وہ علاقے جہاں پر آپاشی کی سہولتیں موجود ہیں اور وہ علاقے یا زمینیں جو کہ بارش پر انحصار کرتے ہیں ان کے درمیان میں ان کی تقسیم اس طرح سے کی گئی کہ کچھ کسانوں کو جو کہ ان پہ کام کر رہے تھے ان میں جو کہ مالک تھے ان سے لے کے, کیونکہ مالک جو تھے وہ بہت زیادہ زمینوں کی کاشتکاری میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے, تو وہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ تھے جن کا انحصار ہی اس زمین پہ تھا, ان کو زمین سے پیار تھا. اس لیے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے یہ ریفارمز کی گئی, ان اصلاحات کو نافذ کیا گیا, اور ان اصلاحات کے نفاذ کے نتیجے میں بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں, اور اس طرح سے پاکستان میں ان ریفارمز کی وجہ سے جو ہے زراعت کے شعبے کو تقویت ملی. اور ہمیں چاہیے کہ اس وقت بھی جو زراعت کے شعبے میں مسائل ہیں ان کا ایک حل یہ ہے کہ مزید لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ کی جائیں. اسی طرح سے کریڈٹ پالیسی جو ہے یہ بھی ایک سلوشن ہے, ایک حل ہے اس وقت زرعی شعبے کو درپیش مسائل کا. ایگریکلچر از اے بیکورڈ اینڈ poor sector. The farmers need loans to purchase various types of inputs like seeds, fertilizers, pesticides, tractors, tubewells, etc. The Agriculture Development Bank of Pakistan was established in 1961. The ADPP is the largest source of credit to agriculture sector of Pakistan. The bank provides short, medium and long-term loans for farm and off-farm activities. The bank has 5 following windows of investment. یہاں پہ دیکھیں کہ کریڈٹ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ زرعی شعبے کی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں اور اس کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, ان کے حل میں ایک حل یہ ہے کہ کسانوں کو قرضے کی سہولت جو ہے وہ مہیا کی جائے. اگر حالات موافق نہیں ہوتے, اگر بارشیں نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کسان بیچارہ جو ہے اس کو نقصان ہوگا, اور اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کی زندگی کی جو مسائل ہیں ظاہر ہے اس کے گھر, اس کے بچے اور اس کا خیال جو ہے وہ بھی, اس کا خیال رکھنا بھی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو اس نقصان سے بچانے کے لیے کسان کے پاس قرضے کی سہولت جو ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. 1961 میں پاکستان میں زرعی ترقیاتی بینک قائم کیا گیا, اس کی وجہ سے کسانوں کو قرضے کی سہولتیں ملیں, جس میں کہ یہ بینک جو ہے اس وقت شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم بیس پہ جو ہے کسانوں کو قرضے مہیا کر رہا ہے. ہمیں اس طرح کی سہولیات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زرعی ترقیاتی بینک جو ہے کن کن شعبوں میں قرضے فراہم کرتا ہے. ڈیولپمنٹ لونز
production loans, agri-business loans, cottage industry loans, off-farm income generating activity loans. یہ جو ہیں یہ مختلف شعبے ہیں, یہ اس کی مختلف ونڈوز ہیں جس میں کہ جو پاکستان کا زرعی ترقیاتی بینک ہے وہ ان شعبوں میں کسانوں کو قرضے مہیا کرتا ہے. The ADBP advance loans based on land, mortgage or on personal security. Until 1996 the ADBP has provided credit for about rupees 100 billion to 4 million farmers. Most of it was given for purchase of tractors and tubewells. اسی طرح سے جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1996 تک جو ہے زرعی ترقیاتی بینک نے بہت سارے کسانوں کو قرضے فراہم کیے, اور جن میں سے زیادہ تر کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل لگانے کے سلسلے میں قرضے فراہم کیے گئے. Cooperative movement. Cooperative farming is a voluntary organization in which the farmers pool their resources in order to carry out various agriculture operations by helping each other for the production of their common interests. The farmers may be motivated to form cooperative societies for production of crops, purchase of inputs and for sale of output. Cooperative farming, if adopted, can solve the problems of disintegration of holding, mechanization and middlemen. یہاں پر یہ ایک بالکل مختلف بات کی گئی ہے, کیونکہ آپ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر اس وقت جو زراعت کا شعبہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یا روایتی انداز میں وہاں پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. یہ جو کوآپریٹو موومنٹ کا ایک پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کے جو زرعی مسائل ہیں ان کے حل میں ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں اگر جن کے پاس رقبہ کم ہے وہ اگر آپس میں مل کے اپنا رقبہ اکٹھا کر لیں, ان کی ایک سوسائٹی بن جائے اور وہ جو ہیں مل کے ٹریکٹر خرید لیں, مل کے ٹیوب ویل لگا لیں, مل کر جو ہے وہ بیج خریدیں اور کھاد خریدیں اور باقی جو زراعت کے شعبے سے باقی ریلیٹڈ باقی جو کام ہیں وہ مل جل کر کریں, اور پھر اس کے بعد جو پروڈیوس ہے اس میں بھی ان کے جو اس کا جو منافع ہے وہ برابر کی شرح سے تقسیم کر دیا جائے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں جن میں امریکہ اور بہت سارے ممالک شامل ہیں وہاں پر یہ کوآپریٹو موومنٹ جو ہے, یہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو کسان ہوتے ہیں, جن چھوٹے کسان سے مراد یہ کہ جن کے پاس زرعی رقبہ بہت کم ہوتا ہے, وہ آپس میں مل کر ایک بڑا فارم بنا لیتے ہیں اور اس فارم کے اوپر پھر کام کر کے وہ زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں. اس طرح کے اگر رواج کو یہاں پر فروغ دیا جائے اور یہاں پہ آپس کے اختلافات اور جو ایک اتھارٹیٹیو رویہ ہے, ایک تحکمانہ رویہ ہے اور ایک ایسی چیز جو روایتی طریقے سے ہمارے مختلف علاقوں میں موجود ہوتا ہے, اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو جو کم رقبہ ہے جن لوگوں کے پاس وہ اگر سارے مل جائیں تو اور ایک بڑا فارم بنا لیں تو اس صورت میں وہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کے کچھ تجربات جو ہیں پنجاب کے کچھ علاقوں میں کیے بھی گئے اور ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں. اسی طرح سے لیکچر نمبر 32 میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دو بنیادی پلرز پر مشتمل ہے. اس میں دو بنیادی ستون ہیں, ایک انڈسٹری اور دوسرا زراعت. انڈسٹری کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ اس شعبے کے کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا حل ہیں. اس لیکچر میں ہم نے پاکستان کے زرعی شعبے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں, موجودہ کیا صورتحال ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے. اس طرح سے اکانومی آف پاکستان پہ یہ جو دونوں سیکٹرز تھے, میجر سیکٹر یعنی انڈسٹریل سیکٹر اینڈ ایگریکلچر سیکٹر, وی ہیو ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. Now I'm going to discuss with you how many topics we have covered in this course of Pakistan studies. There is a list of lectures. In first lecture we have discussed Pakistan ideology, and we have discussed what is the meaning of ideology of Pakistan, what are the major elements of the ideology of Pakistan, how ideologies emerge, the importance of ideology, basis of the ideology of Pakistan, and what were the aims and objectives of the creation of Pakistan. Then we have discussed Muslim nationalism. Third lecture, aims and objectives of the establishment of Pakistan, we discussed in detail. Land and the people of Pakistan.
In these lectures, in these 3 lectures, we have thoroughly, deeply discussed about the geographical importance, geographical features of Pakistan, history of Pakistan, number part 2, then history of Pakistan part 3. In these 3 lectures we have completely discussed overview the important turning and events of historical background of Pakistan from 2500 BC till 1900. And then there was the lecture evolution of Muslim nationalism in India, emergence of Pakistan movement, historical events, creation of Pakistan and role of Muslim leadership we have discussed in lecture number 13. Establishment of Pakistan part 1 from 1947 till 77 we have discussed the recent history of Pakistan. Establishment of Pakistan lecture number 2 from 1978 till 2008. In lecture number 15 we have discussed different rulers from 1947 till 2008. Constitutional developments, that was very interesting topic, and we have thoroughly discussed what were the constitutional developments happened in Pakistan in Constitution of 1956, Constitution of 1962 and Constitution of 1973 we have discussed in detail. Neighboring countries part 1 we have discussed Pakistan's relations with the neighboring countries, with China and India and Iran and Afghanistan. Then we discussed about Pakistan's role in regional and international organizations. Part 1, United Nations Organization, OIC, Organization of Islamic Countries, NAM, Non-Aligned Movement. In lecture number 23 the topic was Pakistan's role in regional and international organization, and we have discussed Pakistan's role in SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, and ECO we have discussed. Pakistan and Muslim World part 1 and Pakistan and Muslim World part 2. There were 2 lectures and we have discussed Pakistan's relation with the Islamic world. In lecture number 26 we have discussed Pakistan's foreign policy, and included further detail in lecture number 2, Pakistan's foreign policy. Current issues and problems of Pakistan part 1 and current issues and problems of Pakistan part 2. We have thoroughly, deeply, completely discussed about the current problems and issues of Pakistan. Lecture number 30 we have discussed economy of Pakistan, and then major sectors of the economy of Pakistan, means industrial sector and agriculture sector, in lecture number 31 and lecture number 32 accordingly. What were the objectives of the course? We have discussed objectives of the course of the teaching of Pakistan studies. So let me repeat here. Teach a sense of gratitude to Almighty Allah for blessing us with an independent and sovereign state. हमने मुताला पाकिस्तान का कोर्स इसलिए पढ़ना शुरू किया था, इसका पहला मकसद ये था कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद रियासत दी है. इसका दूसरा मकसद ये था कि एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पेट्रियाटिज्म, कि हम अपनी कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के ऊपर जोर दें. The third objective was encourage qualities of observation, creativity, analysis and reflection in students, कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसी इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि देखें आप, मैंने लेक्चर्स में खाली आपको वाक़यात को दोहराया नहीं है या सिर्फ हमने कुछ इंफॉर्मेशन को जस्ट रिपीट नहीं किया, बल्कि एनालिसिस भी किया है, उनका तज्ज़िया भी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अगर मुख्तलिफ़ वाक़यात हो रहे होते हैं और मुस्तक़बिल में भी मुख्तलिफ़ वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होंगे, तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए उनका तज्ज़िया कर सकें और फिर कोई नतीजा अख़ज़ कर सकें. इसी तरह से प्रमोट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड एक्टिविटीज़ फॉर इस्टेब्लिशिंग अ मॉडर्न वेलफेयर इस्लामिक स्टेट.
اسی طرح سے ہم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی، کیونکہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ملک کے بنانے کی بنیاد ہے، اساس ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اس کورس کو مختلف جو ٹیکنیکل کورسز ہیں، اپلائیڈ سائنسز کے، بیسک سائنسز کے، انجینئرنگ کے یا بزنس کے، اس میں پاکستان اسٹڈیز کے کورس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہماری یوتھ کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ اپنے لیے اور ایک اپنے ملک کے لیے۔ اگر وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے بالکل واضح ہو کہ انہوں نے اپنے لیے تو کام کرنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کام کرنا ہے، اور ان کو بیسکس جو ہیں پاکستان کی ہر شعبے کے متعلق ان کے پاس انفارمیشن ہو۔ اسی طرح سے بزنس جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس ٹھیک ہے، آپ بزنس میں آپ ٹرینڈ ہوں گے، آپ بزنس میں ڈگری لیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بزنس کیوں کر رہے ہیں۔ ایک تو اپنی ذات کے لیے کہ آپ کو فائنینشلی جو ہے سوسائٹی کے اندر اسٹرانگ ہونا ہے، آپ کو اپنی یو ہیو ٹو ایکوائر اسٹرانگ پوزیشن ان دا سوسائٹی، بٹ آن دا ادر ہینڈ یو مسٹ نو یو ہیو ٹو ورک فار دا country as well, because you should believe in this, how to earn and how to return to this country. This is very important. اسی طرح سے explain the students with various phases of Pakistan's historical, political and constitutional developments. اس میں نے سارے لیکچرز کے اندر جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہر چیز کی ہسٹری کے بارے میں، بیک گراؤنڈ کے بارے میں، پس منظر کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور آئینی جو مسائل رہے پاکستان کے ساتھ اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو طالب علم ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت کلیئر ہوں۔ اسی طرح سے انکلکیٹ awareness about the multicultural heritage of Pakistan so as to enable the students to better appreciate the socio-cultural diversity of Pakistani society and get used to idea of the unity in diversity in our national context. اسی طرح سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں، مختلف زبانوں کے بارے میں، مختلف ایتھنک گروپس کے بارے میں، مختلف طرح کے جو یہاں پہ کلچر ہے اس کے بارے میں بات کی گئی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس ڈائیورس ورلڈ کے اندر، اس مختلف قسم کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم سب ایک ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جب آپ ایک گلدستہ بناتے ہیں، اگر اس میں ایک جیسے پھول رکھ دیے جائیں، یقیناً پھول خوبصورت چیز ہے، وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر اس میں مختلف طرح کے پھول ہوں، مختلف رنگوں کے پھول ہوں، مختلف انداز میں اس کو سجایا جائے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا پاکستان کے متعلق آپ کو بتانے کا، تاکہ آپ کے ذہن میں پاکستان کے کلچر کے لحاظ سے، پاکستان کی مختلف قومیتوں کے لحاظ سے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لحاظ سے آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم میں ایک یکجہتی کا احساس ہو کہ ہم سب ایک گلدستے کا حصہ ہیں، ہم سب ایک ہی جگہ سے وابستہ ہیں، اور ہمیں اس میں رہتے ہوئے ایک فخر محسوس ہو۔ اسی طرح سے انہینس انڈرسٹینڈنگ آف دا فزیکل فیچرز اینڈ ہیومن ریسورسز آف پاکستان، impart awareness about various aspects of socio-economic activities at national level and the role played by Pakistanis in the development of their society. اسی طرح سے ہمیں اپنی معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل سائنسز جو پڑھانے کا مقصد ہے، یعنی مطالعہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے، یہ سوشل سائنسز کا سبجیکٹ ہے، اور سوشل سائنسز کا سبجیکٹ جو ہے وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر سوشل سینس لائے، سوشل اویئرنیس لائے۔ سو we want to promote social awareness and social sense among our students. The next is highlight Pakistan's strategic position in international politics, especially its relations with neighboring and Muslim countries. We have discussed in these lectures Pakistan's relations with the neighboring countries and Pakistan's relations with the Muslim world, because it's very important to know that کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن جو ہے دنیا میں کیا ہے، اور پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور مسلم ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ اس میں صرف ہم نے تعلقات کے کو اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، بلکہ یہ بھی ڈسکس کیا کہ پرامن تعلقات رکھنے سے کس طرح سے سب ممالک کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک نئی بات ہے. اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوسچنز بھی آپ کی اسائنمنٹ کوئزز اور آپ کی جو باقی کورس ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں موجود ہوں گے. اسی طرح سے لے ایمفیسس آن دا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا سٹیزنس آف این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ. اسی طرح سے آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، کوشش کی گئی ہے کہ اس کورس میں وہ تمام چیزیں شامل کی جائیں جو آپ کو ایک ذمہ دار شہری بننے میں مدد دیں. اور جب آپ کسی سے بات کریں، جب آپ کسی سے گفتگو کریں، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کی جغرافی کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کریں، پاکستان کے آئین کے حوالے سے بات کریں، اور پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانے کے حوالے سے بات کریں. پاکستان سے وابستہ مختلف شخصیات، قائد اعظم علامہ اقبال، چودھری رحمت علی یا اور جو دوسری بڑی شخصیات جن کا لیکچرز میں ذکر کیا گیا، اگر ان کے بارے میں بات کریں تو پتہ چلے کہ آپ ایک پڑھے لکھے اور ذمہ دار اور روشن دماغ شہری ہیں، تاکہ ہم اپنے ملک میں کوالٹی سٹیزن شپ جو ہے اس کو فروغ دے سکیں. ایک جو معیاری جو شہری ہیں ان کی تعداد میں ہم اضافہ کر سکیں. اسینشیل ریڈنگز کے لیے میں نے یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ بک جو ہے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتا دی تھی. اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اس سلائیڈ میں وہ ساری لسٹ ایک شامل کر دی ہے جن کو کہ آپ ان کتابوں کا کورس کی کتاب کے علاوہ ان کتابوں سے بھی آپ اپنے اسائنمنٹس بنانے میں، اپنے کوئزز کی تیاری میں اور اپنی مختلف طرح کی جو سیشنلز ہیں یا ٹرمینل ایگزام ہے اس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ ساری ویب سائٹس بتا دی ہیں جس کے مطابق آپ اپنے ان ویب سائٹس پہ جا کے آپ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویلڈ ویب سائٹس ہیں. کیونکہ جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو دیر آر ملین ٹریلینز آف ویب سائٹس، لیکن ساری کی ساری ویب سائٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں ان پہ موجود جو انفارمیشن ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ویلڈ انفارمیشن نہیں ہوتی. ویلڈ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ہوتی ہے یا منسٹریز کی ہوتی ہے. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، اپنے مضمون مطالعہ پاکستان کے حوالے سے جو ویب سائٹس ویلڈ ہیں میں نے ان کی ڈیٹیل یہاں پر دے دی ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں اور ان کی مدد سے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں. ناؤ از دا ٹائم فار دا کوٹیشن آف دا ڈے. دا کوٹ آف دا ڈے از: We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of quality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. With this quotation, I am saying you goodbye, best of luck, Allah Hafiz.